एपिसोड 339। हमले का सुनकर मेरे जिस्म में लम्हाती सनसनी फैली थी, मगर ये ऐसी खबर नहीं थी जो गैर मुतवक्को हो। रेनाल्ड की फ़ौज अगरचे मुहासरे के लिए गई थी, मगर बिलाखिर वो वहाँ हमला ही करती। असल बात यह थी कि रेनाल्ड ने फ़ौज को वापसी का हुक्म दिया था, और जाहिर है ये हुक्म हमारी वजह से दिया गया था। रेनाल्ड और उसके साथी जान गए थे कि बागी ना सिर्फ आज़ाद हो गए हैं, बल्कि उन्होंने किले की फसील और दरवाजे पर भी कब्जा कर लिया था। बागी कम तादाद में थे और अब भी रेनाल्ड के खुसूसी सिपाहियों की तादाद उनसे ज़्यादा थी, मगर मुसलसल नाकामियों और ख़ास सिपा के मारे जाने वाले सिपाहियों की बढ़ती तादाद ने उसके हौसले पस्त कर दिए थे, और उसने इसी में आफियत जानी कि अपनी फ़ौज को वापस बुलाकर पहले शहर में मौजूद बागियों का खात्मा करे और आर्गोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। उसके बाद सामीरा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। किसी भी वक्त शुरू होने वाले हमले की तशवीशनाक खबर के बावजूद मुझे खुशी हुई थी कि रेनाल्ड दिफा पर उतर आया था। मैंने कमांडर से पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि सिपा अनकरीब सामीरा के किलों पर हमला करने वाली है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बताया यही गया है कि फ़ौज जल्द हमला करने वाली है और उससे पहले उसे रोककर वापसी का हुक्म देना है। फ़र्ज़ करो कि तुम फ़ौज तक पहुंच जाते और पैगाम देते, उसके बाद तुम क्या करते? मैं वापस आता। इसी जगह? हाँ। और उसी खुफिया रास्ते से किले में जाते? जाहिर है, लेकिन खुफिया रास्ता तो अंदर से बंद है, तुम उसे कैसे खोलते? मेरे इब्तदाई सवालात का मकसद यही था कि अगर मैं बराह रास्त पूछ लेता तो शायद वो इस तरफ आने का इकरार ही ना करता, मगर अब वो इकरार कर चुका था, और जाहिर है जब उसे इसी रास्ते से वापस जाना था तो कोई ना कोई तरीका तो होता खुफिया रास्ते को खोलने का। वो चुप रहा तो रीबक ने संगी खंजर की नोक उसकी गर्दन से लगा दी। जवाब दो। वो कांप उठा। ये शाही राज है, अगर मैंने फाश किया तो? फिलहाल रेनाल्ड को भूल जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार हम पर है, इसलिए ज़िंदा रहना चाहते हो तो जवाब दो। वो बादल नाखास्ता बोला, खुफिया दरवाज़ा सिर्फ अंदर से खुल सकता है, बाहर से उसे खुलवाने के लिए किले की दीवार के रखे एक पत्थर को हटाकर आवाज़ दी जाती है, जिसे सुनकर अंदर मौजूद मुहाफिज दरवाज़ा खोल देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा कोई पत्थर दिखाई नहीं दिया था, इसलिए मैं और रीबक उसे किले की फसील तक लाए। उसने वहाँ जड़ में लगे एक पत्थर की निशानदेही की। ये निकल जाता है। मैंने टटोल कर पत्थर का जायज़ा लिया, फिर उसके 3 तरफ मौजूद खला में उंगलियाँ फंसाकर उसे खींचा तो वो फसील से निकल आया। बज़ाहिर वो फसील का हिस्सा था, पत्थर के अक़म में खला था। मैंने उसमें तीर डालकर देखा। ये तकरीबन 1 फुट कतर की सुरंग थी जो आगे जाकर मुड़ रही थी। एहतियातन मैंने कोई आवाज़ न निकाली और पत्थर को भी बिना आवाज़ के वापस उसी जगह फिट कर दिया। कमांडर की बात सही साबित हुई थी, इसलिए अब उसके जवाब पर भरोसा किया जा सकता था। मुझे शाही इलाके तक जाने वाला किले का खुफिया रास्ता मिल गया था और उसे खुलवाने की सबील भी नज़र आ गई थी, मगर ये बात का मरहला था। अभी तो हमें किलों पर होने वाला हमला रुकवाना था। मेरे जहन में एक आइडिया आया था, मगर मैं पहले एज़रेट से मशवरा करना चाहता था। वापस आकर मैंने सिपाहियों को किले की तरफ रवानगी का हुक्म दिया। एरिट ने ज़ख्मी सिपाहियों के बारे में पूछा। उनका क्या होगा जनाब? उनके जो साथी ठीक हैं वो दूसरों को सहारा दें। ज़ख्मी होने वाले सिपाहियों ने अपने ज़ख्मों से तीर खुद ही निकाल लिए थे और अपने कुर्तों से कपड़ा फाड़कर पट्टी भी कर ली थी। 8 ज़ख्मियों में से 2 इस काबिल थे कि खुद चल सकते थे, बाकियों को उनके साथियों ने सहारा दिया था। हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और मेरे साथियों के तीर कमानों पर लगे थे। उन्हें खबरदार कर दिया गया कि उनकी तरफ से ज़रा सी भी गलत हरकत उनकी फौरी मौत का सबब बन जाएगी। क्योंकि उस लाव लश्कर के साथ फसील से वापसी मुमकिन नहीं थी, इसलिए हम दीवार के साथ साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अलबत्ता रवानगी से पहले मैंने एक साथी को ऊपर भेज दिया कि वो सीढ़ियाँ समेट ले और तेज़ी से वापस पहुँचकर हमारे लिए पहले से छोटा दरवाज़ा खुलवा दे। इस दौरान में बारिश रुक गई थी। ज़ख्मी कैदियों की वजह से हमारी रफ्तार खासी सुस्त थी और बाज़ औक़ात उन लोगों को महमिज़ देना पड़ती थी कि वो तेज़ चलें। आगे जाने वाला सिपाही ना सिर्फ हमसे पहले पहुंच गया, बल्कि उसने एज़रेट को सब कुछ बता भी दिया। यही वजह थी कि ना सिर्फ छोटा दरवाज़ा खुला हुआ था, बल्कि एज़रेट बाहर ही था। वो तेज़ी से हमारी तरफ आया। क्या वाकई किलों पर हमला होने वाला है? इत्तला तो यही है, मैंने कहा और उसे रेनाल्ड की खास छड़ी दिखाई। किसी आम से काम के लिए इस शाही निशानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दुरुस्त कहा तुमने, हमें उस हमले को रोकना होगा। वो मुस्तरिब लहजे में बोला, मेरा भी ये ख्याल है, पहले इन लोगों को भी कैद खाने में डलवा दो। एज़रेट ने आवाज़ देकर अपने एक नायब को तलब किया और उसे आने वाले कैदियों के बारे में हिदायत देने लगा। हम अंदर आए। ज़ख्मी और ठीक सिपाहियों को कैद खाने में डलवा दिया गया। हमारे पास कैदियों की तादाद बढ़ रही थी, अगरचे उनकी वजह से हमारी कुछ अफरादी क़ुव्वत पहरे पर लग गई थी और हमें एक एक आदमी की ज़रूरत थी, मगर मजबूरी थी, इनको बिला वजह कत्ल भी नहीं किया जा सकता था। मैं, एज़रेट, एरिट और रीबक मीटिंग रूम में आए। ये कमरा अब उसी काम के लिए मखसूस था। मैंने एज़रेट के सामने अपना मंसूबा पेश किया तो वो कुछ मुस्तरिब हो गया। आप नहीं, ये बहुत ख़तरनाक होगा। तब कौन जाएगा? ये काम बहुत होशियारी से करना है। एज़रेट ने सोचा, फिर बोला, मैं खुद जाऊँगा। ख़तरा तो तुम्हारे लिए भी है। नहीं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। तुम हमारी ज़ुबान नहीं बोल सकते और तुम्हारे साथी इस तरह नहीं बोल सकते जैसा कि आर्गोन वाले बोलते हैं।
اس لیے تم لوگ فوراً پہچان لیے جاؤ گے۔ میں یہیں کا آدمی ہوں اور یہیں کی زبان یہیں کے لہجے میں بول سکتا ہوں۔ دوسرے مجھے یہاں سے جانے والے عام سپاہی دیکھ چکے ہیں کہ میں رینارڈ کا کمانڈر ہوں، اس لیے میں جاؤں گا اور اگر کسی کو شک ہوا تو وہ میرے حق میں گواہی دیں گے۔ میں نے سوچ کر کہا، مگر سامرا کے قلعوں میں موجود غداروں نے یہاں موجود حریت پسندوں کے بارے میں بتایا ہوگا اور ان میں تمہارا نام بھی شامل ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب سے پہلے میں ایک عام سا فرد تھا، یہ تو تم ہو جس نے مجھے اتنی حیثیت دی اور مجھے حریت پسندوں کا سربراہ بنا دیا، ورنہ میرے بارے میں تو بڑوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اجازت دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کیونکہ میرے نزدیک ایزریٹ اب ایک قیمتی فرد بن گیا تھا اور ایسے آدمی کو خطرات میں جھونکنا مناسب نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ لیڈر ہمیشہ فرنٹ پر ہوتے ہیں اور تبھی وہ لیڈر بنتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مگر کوشش کرنا کہ یہ کام کر کے جلد از جلد واپس آ جاؤ۔ ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور ہمیں سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرا اشارہ خفیہ راستے کی طرف تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا۔ میں بھی ایزریٹ کے ساتھ جاؤں گا۔ ایرٹ نے کہا، نہیں، تم یہیں رکو گے، اس کے ساتھ میں جاؤں گا۔ آپ؟ ریبک مضطرب ہو گیا۔ آپ کو دشمن پہچان سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ آپ بھول رہے ہیں، آپ یہاں رینارڈ کی قید میں رہ چکے ہیں۔ اگر فوج میں کوئی ایسا سپاہی نکل آیا جو آپ کا صورت آشنا ہو تو آپ بہت بڑے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ایرٹ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود میں چاہتا تھا کہ پڑاؤ تک جاؤں اور وہاں کا احوال دیکھوں۔ ضروری نہیں تھا کہ میں فوج میں جاتا، میں دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ یہی بات میں نے ایزریٹ سے کہی تو وہ راضی ہو گیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس رہو گے تو مجھے بھی حوصلہ رہے گا۔ بس تو روانگی کی تیاری کرو، میں نے خوش ہو کر کہا۔ ایزریٹ نے 2 درجن سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس نے تمام افراد کی وردیوں پر ضروری نشانات لگوائے۔ میں اور ایرٹ پیچھے ہوتے طے پایا کہ ہم راستے میں الگ ہو کر باغات میں چلے جائیں گے اور وہاں سے فوج کا جائزہ لیں گے۔ جب سب تیار ہوئے تو قلعے کا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا اور ہم باہر آئے۔ 2 قطاروں میں آگے بڑھنے لگے۔ بارش کی وجہ سے راستہ کیچڑ زدہ اور خراب ہو رہا تھا، اس لیے ترتیب رکھنا ممکن نہیں تھا۔ سب پانی اور کیچڑ سے بچ بچا کر چل رہے تھے۔ جب ہم باغات کے نزدیک پہنچے تو میں اور ایرٹ باقیوں سے الگ ہو گئے اور درختوں میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ ایرٹ نے کہا، کیا خیال ہے اس چٹان تک نہ چلیں جہاں سے سارا منظر صاف نظر آتا ہے؟ میں نے انکار کیا، نہیں، وہ بہت دور ہے اور ہمیں جلد از جلد واپس جانا ہے۔ 1 گھنٹے میں ایزریٹ اور اس کا دستہ فوج کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا تھا اور اس وقت ہم اس سے کوئی 1.25 میل کے فاصلے پر تھے۔ یہاں سے فوج اور اس سے ذرا دور قلعوں کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ساری دنیا میں رواج ہے کہ پھلدار درختوں کا قد کم رکھا جاتا ہے تاکہ پھل اتارنے میں دشواری نہ ہو۔ اس کے لیے درختوں کی اوپر سے چھٹائی کی جاتی ہے اور نیچے سے ان کو پھیلنے دیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ یہاں بھی رائج تھا، اس لیے درختوں کی شاخیں زمین تک پھیلی تھیں مگر ان کی بلندی 9-10 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ ایزریٹ کو گئے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے اور ایرٹ نے عام سپاہ والی سرخ وردی پہن لی تھی تاکہ ہم تاریکی میں نمایاں نہ ہوں۔ کچھ دیر اور گزری تو میں فکر مند ہو گیا۔ ایزریٹ کو اب تک آ جانا چاہیے۔ ایرٹ بھی پریشان تھا۔ وہ بولا، اس کے پاس شاہی مہر ہے اور فوج کے سرار کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف روک سکے۔ تب کوئی گڑبڑ ہے، کچھ اور انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑاؤ کی طرف چلیں گے۔ ہم وہاں جا کر کیا کر لیں گے؟ ایرٹ نے پوچھا۔ یہ تو وہاں پہنچ کر علم ہوگا، ہم حالات دیکھیں گے۔ اگر ایزریٹ اور اس کے ساتھی کسی مشکل میں ہوئے تو ہم دیکھ بھال کر ان کی مدد کریں گے۔ اگر وہ پکڑا جا چکا ہے تو ہم شاید ان کی کو مدد کر سکیں۔ میں اندازہ کر رہا تھا اور جب میرے حساب سے ایزریٹ اور اس کے ساتھیوں کو گئے 1.25 گھنٹہ ہونے کو آئے تو میں نے ایرٹ سے کہا، چلو، مگر ہم پڑاؤ میں ایسے جائیں گے جیسے اسی کا ایک حصہ ہوں، کوشش کرنا کہ نمایاں نہ ہو۔ سمجھ گئے جناب، کسی ایک کے پھنسنے کی صورت میں دوسرا الگ رہے اور پڑاؤ سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں مگر نظروں میں رہیں۔ آگے بھی ہمیں ایک دوسرے کو نظروں میں رکھنا ہوگا۔ ہم باری باری ایک دوسرے سے ذرا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ یہاں تیز روشنی تھی اور خیموں کے درمیان جگہ جگہ لکڑی کے کھمبے نصب کر کے ان پر مشعلیں لگائی گئی تھیں۔ پڑاؤ میں ضرورت سے زیادہ روشنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آرگون کی فوج خوفزدہ تھی اور چھاپہ مار کارروائی کے خوف سے اس نے اتنی زیادہ روشنی کا اہتمام کیا تھا۔ زیادہ تر سپاہی خیموں میں آرام کر رہے تھے اور اس وقت وہی باہر تھے جن کی ڈیوٹی تھی، اور ان کی بھی ڈیوٹی پڑاؤ کے بیرونی حصوں پر تھی۔ اندر بہت کم سپاہی نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہوئے پڑاؤ میں گھوم رہے تھے۔ ہمیں ایزریٹ اور اس کے ساتھیوں کی تلاش تھی۔ ان کی تعداد 2 درجن سے زائد تھی اور سرمئی وردیاں تھیں، اس لیے ہمیں تلاش میں زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ ایک چھوٹے سے میدان میں ایزریٹ کے آدمی دائرے میں زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے چاروں طرف مسلح تیر انداز یوں کھڑے تھے کہ ان کے کمانوں پر چڑھے تیروں کا رخ ہمارے ساتھیوں کی طرف تھا۔ یہ زیادہ ہی تشویشناک منظر تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ ایزریٹ کا راش فاش ہو گیا تھا اور وہ سب پکڑے گئے تھے۔ میں نے نزدیک جاتے ہوئے جائزہ لیا مگر ان میں مجھے ایزریٹ نظر نہیں آیا۔ ایرٹ نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں مجھے اشارہ کیا۔ میں نے جوابی اشارے سے بتایا کہ میں بھی دیکھ چکا ہوں اور اسے ذرا پیچھے آنے کو کہا۔
ایرٹ واپس ہوا اور ہم ایک ایسے خیمے کی آڑ میں آ گئے جس میں اندر کوئی نہ تھا۔ ایرٹ نے آتے ہی کہا، وہ پکڑے گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ سرخ سپاہیوں نے جس طرح انہیں گھیر رکھا ہے ان کو چھڑانا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ایزرٹ کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر اسے کسی الگ جگہ رکھا گیا ہے تو شاید ہم اسے چھڑا سکیں۔ جہاں ہمارے ساتھی قیدی بن کر بیٹھے تھے اس سے ذرا آگے فوج کے افسران اور کمانڈرز کے خیمے تھے۔ اس کا اندازہ خیموں کی وسعت اور آرائش سے ہو رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اگر ایزرٹ کو الگ رکھا گیا تھا تو امکان یہی تھا کہ وہ ان خیموں کے آس پاس کہیں ہوگا۔ میں اور ایرٹ چکر لگا کر میدان سے بچتے ہوئے ان خیموں تک پہنچے۔ یہاں خیموں کے باہر پہرا بھی تھا۔ ایرٹ سامنے کی طرف سے خیموں کی قطار میں داخل ہوا اور میں عقبی سمت آیا۔ جیسے ہی میں ایک بڑے خیمے کے پاس پہنچا مجھے اندر سے ایزرٹ کی بلند آواز سنائی دی، تم لوگ شاہ معظم کے غضب کو آواز دے رہے ہو۔ شاہی نشانی کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک شاہ معظم کی توہین کے مترادف ہے۔ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری آواز آئی۔ میں اس وقت خیمے کے عقبی حصے میں تھا اور یہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا، مگر عقب میں جلتی مشعلوں کی وجہ سے میرا سایہ خیمے پر آ رہا تھا، اس لیے میں رکنے کے بجائے آگے بڑھا اور آس پاس دیکھا۔ اتفاق سے یہ جگہ تمام ہی خیموں کا عقبی حصہ تھی، اس لیے یہاں پہرے دار نہیں تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ میں نے ایرٹ کو بھی اسی جگہ بلا لیا اور اسے پہرےداری پر لگا کر خود زمین پر لیٹ کر اس خیمے تک آیا اور بس اتنا نزدیک ہوا کہ اس کی چادر پر میرا سایہ نہ آئے۔ میرا کام اس سے بھی چل رہا تھا کیونکہ اندر کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایزرٹ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر شک ہوا ہے اور اسے روک لیا گیا ہے، مگر شک کی وجہ سامنے نہیں آئی تھی۔ جب میں دوبارہ آیا تو کوئی تیسرا فرد کہہ رہا تھا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ باغیوں میں شامل تھا۔ یہ غلط ہے، اور اگر تمہیں شک ہے تو بے شک میرے ساتھ چلو۔ شاہ معظم کے سامنے اپنا شک رکھنا، وہ تمہیں خود بتائیں گے کہ میں ان کا کتنا بڑا وفادار ہوں۔ قلعے کی فصیل اور دروازے کا انتظام مجھے ایسے نہیں سونپا گیا ہے۔ ایزرٹ نے جواب دیا، مگر میرا ذہن اس تیسرے فرد کی آواز میں الجھا ہوا تھا۔ جب وہ بولا تو ایسا لگا کہ وہ آواز بدل کر بول رہا ہے، اس کے باوجود مجھے اس کی آواز جانی پہچانی لگی تھی۔ ایزرٹ نے پہلے شخص سے کہا، تم اس شخص کے کہنے پر مجھے روک رہے ہو جس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنا چہرہ دکھا سکے؟ مجبوری ہے، باغیوں کے خلاف یہ ہمارا سب سے اہم مہرہ ہے اور در حقیقت ہم بھی اسے صورت سے نہیں پہچانتے۔ دوسرا فرد بولا، وہ شاید آرگون کی فوج کا سالار یا اس کا کوئی نائب تھا۔ اس سے نیچے لیول کا آدمی ایزرٹ کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے میں جرت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ معظم کی طرف سے اس کے بارے میں خصوصی ہدایات ہیں۔ تمہارے اپنے آدمی میرے بارے میں بتا چکے ہیں، جن سے میں نے فصیل اور دروازے کی ذمہ داری لی تھی، ایزرٹ نے کہا، اور تیسرے شخص سے بولا، سنو، اگر میں باغیوں میں ہوتا تو لازمی کسی بڑی حیثیت کا مالک ہوتا، مگر تم تو میرا نام تک نہیں جانتے ہو۔ شاید تمہیں دھوکا ہوا ہے، میری صورت کسی باغی سے ملتی ہوگی۔ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سالار یا نائب سالار نے ایزرٹ کی تائید کی۔ اب بات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ایزرٹ کو کسی ایسے شخص نے شناخت کیا تھا جو سامیرا کے قلعوں میں آرگون کا جاسوس تھا اور وہ حریت پسندوں سے بھی واقف تھا۔ وہ یقیناً قلعے سے یہاں آیا تھا، تبھی صورت چھپا رہا تھا۔ ایزرٹ نے زور دے کے کہا، میں 100% ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، مجھے واپس جانے دو، میں اس بات کو بھول جاؤں گا، وہ بھی صرف آرگون اور شاہ معظم کی خاطر۔ اس وقت ہم بہت مشکل میں ہیں اور آپس کا اختلاف سامیرا اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہی سود مند ہوگا۔ ہم جنگ ہار بھی سکتے ہیں۔ اگر عام حالات میں کسی نے میری ایسی توہین کی ہوتی تو میں عزت کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم باغیوں میں شامل تھے۔ تیسرے نے کہا، میں نے بہت غور سے اس کی آواز سنی تھی، مگر اس بار بھی صرف جانی پہچانی ہی محسوس کر سکا۔ وہ بڑی کامیابی سے اپنی اصل آواز چھپا رہا تھا۔ ایزرٹ نے کہا، تب ایک ہی صورت ہے، ہم سب شاہ معظم کے سامنے پیش ہوں اور وہ فیصلہ کریں۔ تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ تیسرے شخص نے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے فوری واپس جانا ہے، میں صرف اسی لیے آیا تھا کہ جلدی حملے کا کہہ سکوں۔ جتنی تاخیر ہوگی آرگون کی فوج کی ناکامی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جو شخص یہاں سے آرگون کی طرف گیا ہے تم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو۔ وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، مجھے یقین ہے آرگون میں کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ہم نے آرگون میں 1000 سے زیادہ آدمیوں کو گرفتار کیا ہے، ان میں سے باہر سے آنے والے کچھ لوگ بھی شامل ہیں۔ کئی 100 افراد مزاحمت کرنے پر مارے جا چکے ہیں، ان میں شہباز بھی ہے۔ تیسرے شخص نے پوچھا، میں قیدیوں کے معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوں، مگر سنا ہے کہ ان قریب گرفتار کیے جانے والے تمام افراد کو سزائے موت دے دی جائے گی، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا۔ اس کے بعد شاہ معظم سامیرا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ حملہ روکنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی آرگون میں کچھ باغی چھپے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ ایک بار باغیوں کا خاتمہ ہو جائے تو پھر پوری یکسوئی سے یہاں قلعوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں رسد کم رہ گئی ہے۔ سالار یا نائب سالار نے کہا، ہمیں فوری رسد کی ضرورت ہے۔ میں واپس جا کر شاہ معظم سے سفارش کروں گا کہ فوج کو فوری رسد مہیا کی جائے، ورنہ ان میں بددلی پھیلے گی۔ بددلی پھیل رہی ہے، سالار نے زور دے کر کہا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایزرٹ سے متفق ہو چکا ہے اور اب اس پر شک نہیں رہا، مگر مسئلہ تیسرے شخص کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، ایزرٹ تشویش سے بولا، مگر میں واپس جاؤں گا تو کچھ کروں گا نا،
اور اگر میں نے دیر کی تو مجھ سے جواب طلبی ہوگی، کیونکہ میرے پاس شاہی نشانی ہے اور یہ میرے پاس امانت ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ تب کیا فیصلہ کیا ہے؟ ایزرٹ کے ساتھ ساتھ میری سانس بھی رک گئی۔ میں جواب کا منتظر تھا۔ سالار یا نائب سالار نے کچھ دیر کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، امید ہے تم بات نہیں بڑھاؤ گے۔ لیکن تیسرے فرد نے کہنا چاہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ سالار نے اس کی بات کاٹی، جہاں تک حملے کی بات ہے، شاہ معظم کا حکم ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ جلد ہم آرگون کے باغیوں سے مکمل طور پر نمٹ لیں گے اور تب ہم بھی یہاں حملے میں شامل ہونے آئیں گے۔ وادی کی یہ تقسیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایزرٹ نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ سالار یا نائب سالار نے کہا، اب میں چلوں گا، مجھے بہت پہلے ہی واپس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ایزرٹ نے کہا تو میں پیچھے سرکا اور پھر زمین سے اٹھ گیا۔ ایرٹ کچھ فاصلے پر پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ایزرٹ کو قلعے کی طرف سے آنے والے ایک شخص کی شناخت کے بعد روک لیا گیا تھا، مگر اس نے اتنے اعتماد سے بات کی کہ اس فوج کا سالار یا نائب سالار متاثر ہو گیا اور اس نے ایزرٹ کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایرٹ فکر مند ہو گیا۔ قلعے سے آنے والا فرد، مگر وہ آیا کیسے؟ یہ سوال اہم ہے۔ وہ ڈکا پوش ہے اور یہاں کے فوجی افسران بھی اس کی شناخت سے بے خبر ہیں۔ میرا خیال ہے وہ بھی واپس جائے گا اور ہم اسے شناخت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دونوں پڑاؤ کے اس طرف آئے جو قلعوں سے زیادہ نزدیک تھا اور ایک مناسب جگہ چھپ گئے۔ چند منٹ بعد 3 افراد اس طرف آئے۔ ان میں سے ایک نے منہ چھپایا ہوا تھا اور باقی 2 لباس سے عام سپاہی لگ رہے تھے۔ کیونکہ اس کا منہ چھپا ہوا تھا اس لیے میں اس کے جسم پر غور کر رہا تھا۔ وہ چھررے جسم کا مگر مضبوط آدمی تھا۔ اس کا تعلق شاید فوج سے تھا کیونکہ اس کی چال مخصوص انداز لیے ہوئے تھی۔ ایرٹ بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہم سے کوئی 10 گز کی دوری سے گزرا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایرٹ نے کہا، یہ مجھے بھی جانا پہچانا لگ رہا ہے، پر یاد نہیں آ رہا کہ ایسا کون سا فرد دیکھا ہے میں نے تائید کی، یہ قلعوں میں یقیناً کسی اہم پوزیشن پر ہوگا اور یقیناً اس کے ساتھی بھی ہوں گے، ورنہ چھپ کر کسی طرح قلعے سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جب ہم اس میدان تک پہنچے جہاں ایزرٹ کے دستے کو قیدی بنایا ہوا تھا تو وہ جگہ خالی تھی۔ ایزرٹ اپنے آدمیوں کو لے کر جا چکا تھا۔ ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر پڑاؤ سے باہر نکل آئے اور عین اس وقت جب میں پڑاؤ کے آخری حصے میں تھا کسی نے آواز دے کر مجھے روک لیا، اے کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ میں زبان سے جواب نہیں دے سکتا، اس لیے مڑا اور کچھ دور موجود پہرے دار کی طرف دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مارا۔ ساتھ ہی میں یوں جھکا ہوا تھا جیسے پیٹ میں سخت مروڑ اٹھ رہے ہوں۔ پہرے دار نے سر ہلایا، اچھا پیٹ خراب ہے، یہاں راشن کھانے کو کم ہو رہا ہے اور لوگ زیادہ کھانے لگے ہیں۔ اس کی طرف سے اعتراض ختم ہوتے ہی میں یوں تیزی سے بھاگا جیسے میرا ضبط جواب دے رہا ہوں اور درختوں میں گھستے ہی رک گیا۔ مجھے ایرٹ کا انتظار تھا۔ وہ کچھ دیر کے بعد نمودار ہوا کیونکہ وہ چکر کاٹ کر آیا تھا۔ ہم تیزی سے آرگون کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، شاید 12 بج رہے تھے یا بجنے والے تھے۔ میرے ذہن میں تھا کہ شاید ہمارے پاس آج کا وقت تھا اور ہمیں صبح سے پہلے شاہی محل میں گھسنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ موقع نکل جاتا تو پھر شاید دوبارہ موقع نہ ملتا۔ 1 گھنٹے بعد ہم آرگون میں تھے۔ ایزرٹ اور اس کا دستہ آ گیا تھا۔ وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایزرٹ مجھے دیکھتے ہی بولا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں پریشان ہو گیا تھا اور خود ہم بھی پھنس گئے تھے۔ جانتا ہوں میں اس وقت وہیں تھا جب تم بہت ذہانت سے اس معاملے کو نمٹا رہے تھے۔ جب تم دیر تک واپس نہ آئے تو ہم پڑاؤ میں داخل ہوئے اور تمہارے دستے کو گرفتار دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ پریشان تو میں بھی تھا مگر مایوس نہیں تھا۔ میرے پاس اہم ترین چیز رینارڈ کی دی ہوئی چھڑی تھی۔ اس نے اصل میں کام دکھایا۔ وہ شخص کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں بالکل اندازہ نہیں لگا سکا۔ ایزرٹ تشویش سے بولا، یہ تو ہمارے آدمیوں کی گرفتاری سے ظاہر ہے کہ سامرا کے قلعوں میں آرگون کے جاسوس ہیں، مگر وہ اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں یہ میرا خیال نہیں تھا۔ مجھے بھی شبہ ہے کہ وہ شخص قلعوں میں اہم پوزیشن کا مالک ہے، ورنہ اس طرح وہاں سے نکل کر باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اور نہ صرف وہ باہر آیا بلکہ واپس بھی گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا گروہ وہاں مضبوط اور بڑا ہے جو اس کے یوں آنے جانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ ایزرٹ نے سر ہلایا۔ بہرحال ایک بحران تو ٹل گیا اور اب فوری جنگ کا خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں آج رات ہی شاہی محل پر حملہ کرنا چاہیے۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ ایزرٹ سنجیدگی سے بولا، ابھی ہمارے پاس تیار افرادی قوت نہیں ہے۔ ہمارے 200 کے قریب ساتھیوں کو سنبھلنے میں 2 دن کا وقت درکار ہے اور تبھی ہم کسی بڑی کارروائی کے قابل ہوں گے۔ اس وقت ہمارے پاس لڑنے کے قابل صحت مند افراد کی تعداد 350 کے لگ بھگ تھی اور اتنے ہی افراد کا اسلحہ بھی تھا۔ باقی 300 افراد کی صحت درست نہ تھی اور نہ ہی ہمارے پاس ان کے لیے اسلحہ تھا۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لڑ سکتے تھے۔ میں نے ایزرٹ سے کہا، اگر وہ صحت مند ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارے پاس ان کے لیے اسلحہ نہیں ہے۔ ہم اس دوران میں ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ خفیہ راستہ اتفاق سے ملا ہے اور اگر جلد کارروائی نہ کی گئی تو اندر والے مشکوک ہو جائیں گے کیونکہ جانے والا دستہ ابھی تک واپس نہیں گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا دستہ روانہ کر دیا جائے۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی، اس لیے میں نے آتے ہی 2 درجن سپاہیوں پر مشتمل دستہ اس طرف روانہ کر دیا ہے۔
وہ اس کی نگرانی کریں گے، اور اگر وہاں سے کوئی مزید دستہ نکلا تو اسے فوج کی طرف جانے سے روک لیں گے۔ یہ تو تم نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اندر والے مشکوک تو ہوں گے، اور پھر ممکن ہے کہ راستہ نہ کھلے۔ راستہ صرف اندر سے کھل سکتا ہے، اور باہر سے میرا خیال ہے کہ کوشش کی جائے تو اسے توڑا جا سکتا ہے، مگر یہ کام آسان ثابت نہیں ہوگا۔ اول تو پتھر کا دروازہ کوئی ایک ہاتھ موٹا ہے، اور دوسرا یہاں کو ایسا اوزار نہیں ہے جو اسے توڑ سکے، اور کوشش کی جائے تو اس میں اتنا وقت لگے گا کہ شاہی محل کا بچہ بچہ ہوشیار ہو جائے گا، اس کے حملے سے حیرانگی کا عنصر ختم ہو جائے گا۔ ایزرٹ میری بات غور سے سن رہا تھا اور یقیناً اپنے ذہن میں اس کا تجزیہ کر رہا تھا۔ پھر وہ بولا، رینارڈ کی خاص فوج میں اب بھی 800 کے قریب افراد موجود ہیں۔ ہمارے پاس کل 350 افراد ہیں، ان میں سے کم 100 افراد کو یہاں چھوڑنا ہوگا۔ صرف 250 افراد کے ساتھ یہ حملہ بہت زیادہ خطرہ مول لینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر ہم اچانک ان کے سر پر پہنچیں گے۔ ہمارا ہدف شاہی محل اور وہاں موجود رینارڈ اور اس کا ٹولہ ہوگا۔ ساری فوج یقیناً شاہی محل میں نہیں لگی ہوگی، اس کا احاطہ بہت بڑا ہے، اور زیادہ تر فوج شاہی محل سے باہر ہوگی۔ ہم خاص سپاہ کی وردیوں میں جائیں گے، اس لیے وہاں موجود پہرے دار بدحواس ہوں گے، ان کے لیے دوست دشمن میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے، ہم صبح کے قریب حملہ کریں گے جب ابھی تاریکی ہوگی، اور اس کا فائدہ اٹھا کر ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ تب تک روشنی ہو جائے گی۔ شناخت کا مسئلہ تو ہمارے آدمیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہم اس کے لیے مخصوص نشانی رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آدمی ایک دوسرے کو شکلوں سے بھی پہچانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں تھوڑی بہت غلط فہمی ہو جائے، مگر وہ رینارڈ کے آدمیوں کی طرح بدحواس نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے سب سے خوفناک بات اندر سے حملہ ہوگا۔ شہباز ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ریبک بولا، اگر ہم نے دیر کی تو رینارڈ ہوشیار ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سرے سے راستہ ہی بند کر دے۔ ایزرٹ کی صورت بتا رہی تھی کہ وہ متفق نہیں ہے۔ وہ فوری حملے کے حق میں نہیں تھا، اور تقریباً یہ وہی صورتحال تھی جو آریگو نے پیدا کی تھی۔ اب ایزرٹ بھی وہی کام کرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اختیار آیا تو وہ اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرنے لگا، مگر بہرحال وہ آریگو سے مختلف آدمی تھا، اور میں پر امید تھا کہ اس سے اپنی بات منوا لوں گا۔ اس لیے میں نے کچھ دیر کے بعد اس سے کہا، ایزرٹ، میرے ساتھ آؤ، ہم باہر چل کر تنہائی میں بات کرتے ہیں۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور میرے ساتھ فصیل کے ساتھ والے میدان میں آیا۔ یہاں چند ایک سپاہی کھلی جگہوں پر پہرا دے رہے تھے، مگر زیادہ تر سپاہ چھپی ہوئی تھی، اور ایسی جگہوں پر تھی جہاں سے وہ آس پاس نظر رکھ سکتی تھی، مگر کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہ تھا، البتہ ترجمان کے طور پر ریبک ساتھ تھا۔ میں نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو میرا اس وادی سے تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تو میں یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں سے میرا کوئی مفاد نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے یہاں کا حکمران بننا ہے۔ اس لیے میں جو کر رہا ہوں پورے خلوص سے اور بنا کسی غرض کے کر رہا ہوں۔ اس کا اعتراف تو ہم سب کرتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو بنا کسی لالچ کے کر رہے ہو۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ سامرہ اور برف والے نے مجھے اس ساری جدوجہد کا سربراہ مقرر کیا۔ کیا تمہیں اس پر شک ہے؟ بالکل نہیں۔ تیسری بات یہ کہ میں جو حکمت عملی بناتا ہوں وہ ٹھیک یا غلط ہو سکتی ہے، لیکن اب تک کی ساری حکمت عملی میری ترتیب دی ہوئی ہے، اس پر شروع سے عمل ہو رہا ہے۔ گویا تحریک مزاحمت کے تمام گوشوں سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ آگاہ ہو سکتا ہے تو وہ میں ہوں، کیونکہ میری ہر چیز پر نظر ہے۔ کیا تم اس سے اختلاف کرو گے؟ نہیں۔ اگر میں چاہوں تو تحریک مزاحمت کے سربراہ کی حیثیت سے تمہیں حکم دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم دل و جان سے میری بات مانو اور اس پر عمل کرو۔ اب میں تمہارے سامنے ایک مجموعی صورتحال رکھ رہا ہوں، اپنے ذہن میں سے رکھو اور پھر فیصلہ کرو۔ ایک طرف سامرہ کے قلعوں کو آرگون کی فوج نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ سامرہ کے آدمیوں کی تربیت میں نے کی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کھلی جنگ میں آرگون کے سپاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ دفاع کر سکتے ہیں۔ اس جنگ میں سامرہ کا دوسرا بازو تم آرگون کے حریت پسند ہو، مگر تم میں سے بھی اکثر افراد تربیت یافتہ سپاہی نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کھلی جنگ میں آرگون کی سپاہ یا رینارڈ کی خاص فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انہی لوگوں نے خاص فوج کے کئی دستوں کو شکست دی ہے اور انہی کو ختم کیا ہے یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا ہے۔ بالکل، مگر وہ کھلی جنگ نہیں تھی، انہیں خاص انداز میں شکست دی گئی جب وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جو میں کہوں گا وہ شاید تمہیں برا لگے گا۔ اگر یہی لوگ رینارڈ کی سپاہ کو شکست دے سکتے تھے تو یہ کام انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ جب رینارڈ کی سپاہ پوری تیاری سے اچانک آئی تو سارے حریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ مقابلے میں مارے گئے۔ دوسرے لفظوں میں تم لوگوں نے شکست کھائی۔ پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ جو پہلے شکست اور اب تمہیں فتح ہو رہی ہے۔ ایزرٹ کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں، اور یہ شکنیں ناگواری کی نہیں تھیں۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ میری بات کا تجزیہ کر رہا ہے۔ میں نے کچھ وقفے کے بعد کہا، اب صورتحال کو دیکھو اس طرح کہ ایک طرف رینارڈ شاہی محل میں محصور ہو گیا ہے اور عملاً شہر ہمارے قبضے میں ہے، مگر وہ کمزور نہیں ہے۔ اس کے پاس لڑنے کے قابل 800 سے اوپر افرادی قوت اب بھی موجود ہے۔ پھر میں تمہیں ڈیوڈ شاہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا چکا ہوں جو اکیلے ہی ساری فوج پر بھاری ہیں۔ ان لوگوں سے کھلی جنگ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف آرگون کی فوج کو ہم نے واپس آنے سے روک دیا ہے، یعنی رینارڈ کی ایک چال ناکام بنا دی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رینارڈ اور فوج کا رابطہ کاٹنے میں کامیاب رہے ہیں۔ صرف خفیہ راستہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے آدمیوں کو فصیل کے عقبی حصے سے اتار کر فوج کے پاس بھیج سکتا ہے،
اور ایک بار آرگون کی فوج واپس آ گئی تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس سے لڑ سکیں یا اسے شہر میں داخلے سے روک سکیں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اب میں کسی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ ایزارٹ نے پہلی بار مثبت اشارہ کیا۔ رینارٹ اس خیال میں ہے کہ اس کا روانہ کیا ہوا دستہ فوج تک پہنچ گیا ہے، لیکن جب صبح تک وہ دستہ واپس نہیں جائے گا اور نہ ہی فوج کی واپسی کے آثار نظر آئیں گے تو کیا رینارٹ اس بار خاموش بیٹھے گا؟ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ میں فوری دوسرا دستہ روانہ کر دیتا اور اس بات کو یقینی بناتا کہ فوج تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ تب یقین رکھو، اگر ہم نے آج ہی رات شاہی محل پر حملہ نہیں کیا نا تو کل صبح کا دن ہمارے لیے ناکامی لے کر طلوع ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ شام تک آرگون کی فوج واپس آنا شروع ہو جائے گی اور اندر سے رینارٹ کی خاص سپہ حملہ آور ہوگی۔ ہم دو طرف سے پس کر رہ جائیں گے۔ اس وقت اگر ہمارے سارے ساتھی بھی لڑنے کے قابل ہو گئے تب بھی وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ ایزارٹ کچھ دیر بعد بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں شاید غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ میں ساری صورتحال کو سمجھ رہا ہوں۔ تم نے میری آنکھیں کھول دیں، واقعی ہمارے پاس وقت نہیں رہا ہے۔ میں خوش ہو کر بولا، تم ایک بہترین کمانڈر ہو۔ اچھا کمانڈر وہی ہوتا ہے جو تیزی سے اپنی غلطی پکڑ لے اور پھر اس کا مداوع کرے۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایزارٹ اب بےتاب تھا، ہمیں جلد از جلد روانہ ہو جانا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس صبح تک کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم شاہی محل میں گھسیں تو صبح کا پہلا پہر ہو اور ہم پہروداروں کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر ان پر قابو پا لیں، اور جب حالات ہمارے قابو میں ہوں تو دن کی روشنی نمودار ہو چکی ہو تاکہ رینارٹ اور اس کے ساتھی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار کے قابل نہ ہوں۔ اس کے باوجود ہمیں اپنے آدمیوں کو ذہنی طور پر اس بڑی جنگ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ایزارٹ نے کہا، سب سے پہلے تم دیکھو کہ کتنے آدمی ساتھ چلنے کے قابل ہیں۔ ایزارٹ نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو بلایا اور انہیں مامور کر دیا کہ وہ جنگ کے قابل تمام افراد کو لے کر میدان میں آ جائیں۔ ایزارٹ کو اس کام پر چھوڑ کر میں ریبک اور ایرٹ کے اس فوجی بیرک میں آیا جس میں عورتیں اور بچے تھے۔ ہمارے جانے کے بعد رینارٹ کی طرف سے فوجی کارروائی کی صورت میں وہ قطعی غیر محفوظ تھے۔ میں نے ایرٹ سے کہا، ان لوگوں کو عام آبادی میں منتقل کرنا ہوگا اور یہ کام ابھی کرنا ہے۔ ایرٹ اور ریبک نے ان حریت پسندوں سے بات کی جو فی الحال جنگ کے قابل نہیں تھے۔ ان کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے بعض تو ایسے زخمی تھے کہ خود دوسروں کے محتاج تھے، کیونکہ عورتوں اور بچوں میں سے تقریباً سارے حریت پسندوں سے تعلق رکھتے تھے اور صرف وہی مرد نہیں تھے جو مارے جا چکے تھے۔ سب سے کہا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو الگ کر لیں۔ ایسا کرنے کے بعد بھی بچ جانے والی عورتوں اور بچوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ ایرٹ نے انہیں بھی دوسرے خاندانوں میں بانٹ دیا اور ان سے کہا کہ وہ خاموشی سے اپنے گھروں کو یا جہاں وہ پناہ لے سکے وہاں چلے جائیں۔ یہاں جنگ ہونے والی تھی جس کی وجہ سے یہ جگہ محفوظ نہیں تھی۔ وہ بے سر و سامانی میں تھے، اس لیے روانگی کے لیے چند منٹ میں تیار ہو گئے۔ 6 سے 10 افراد کی ٹولیوں میں یہ افراد بیرک سے نکل کر میدان کے تاریک حصوں سے گزرتے ہوئے عام آبادی کی طرف جانے لگے۔ وہ آبادی میں پھیل جاتے اور اگر رینارٹ کی سپہ اس بات سے واقف بھی ہو جاتی تب بھی وہ اتنا بڑا آپریشن کرنے کے قابل نہیں تھی۔ بیرک کے مقابلے میں وہ عام آبادی میں زیادہ محفوظ ہوتے۔ حریت پسندوں میں 100 افراد ایسے تھے جن کی حالت بہتر ہوئی تھی مگر ان کی صحت بہتر نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ ان کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان تھا۔ میں نے انہیں روک کر ان سے تیر اندازی کے بارے میں سوال کیا تو تقریباً سبھی تیر چلانا جانتے تھے۔ ہم نے انہیں باقاعدہ معائنہ اور کسی قدر جسمانی فٹنس کے ٹیسٹ کے ساتھ منتخب کیا تھا، کیونکہ لڑنے کے نام پر وہ بھی تیار ہو گئے تھے جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے ان میں سے قابل افراد کو چننا پڑا تھا اور باقیوں کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب وہ سب آبادی کی طرف چلے گئے تو میں واپس آیا اور ایزارٹ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ میرے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ ہمارے جانے کے بعد یہ بالکل غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے سب کو نہیں بھیجا ہے۔ میں نے روک لیے جانے والوں کے بارے میں اپنا پلان اسے بتایا۔ انہیں تیر کمان دے کر فصیل پر تعینات کر دیا جائے گا تاکہ یہ اندر اور باہر سے کسی کو گیٹ کے پاس نہ آنے دیں۔ یہ وہ کام ہے جو یہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم فصیل اور گیٹ پر قبضہ ہے۔ یہ ہر صورت برقرار رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں، ایزارٹ نے کہا اور اس کے حکم پر ان افراد کو فصیل پر منتقل کیا جانے لگا۔ وہ وہاں لگی بھاری تیر پھینکنے والی مشینیں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ قلعے میں آگ لگانے والے روغن کا ذخیرہ تھا۔ ایرٹ اور ریبک انہیں آتشی تیروں کا استعمال سکھانے لگے۔ اس دوران میں میدان میں لڑنے کے قابل تمام سپاہی جمع ہو چکے تھے۔ وہ باقاعدہ قطار بنا کر کھڑے تھے اور ان کے کمانڈروں نے انہیں 25-25 افراد کے دستوں میں بانٹ دیا تھا۔ ہر دستے میں 10 تیر انداز، 10 نیزہ بردار اور 5 لاٹھی بردار تھے جو بھاری ڈھالوں سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا دفاع کرتے، کیونکہ تیر انداز اور نیزہ بردار یہ بھاری ڈھال استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس ہلکی ڈھالیں تھیں۔ میں نے گنا تو دستوں کی کل تعداد 13 نکلی، یعنی 325 افراد تھے۔ میں اور میرے ساتھی الگ تھے، جبکہ ایزارٹ اور اس کے قریبی ساتھی الگ تھے، اور ہماری کل تعداد بھی 25 کے لگ بھگ تھی، یعنی 350 افراد تھے جو اس حملے میں شامل ہوتے۔ ان کے علاوہ 2 درجن افراد وہ تھے جو ایزارٹ نے خفیہ راستے کی نگرانی کے لیے بھیجے تھے، مگر ان کا اس حملے میں حصہ لینا شاید ممکن نہ ہوتا۔ میں نے سب کا معائنہ کیا اور مجھے دستوں کی یہ تقسیم پسند آئی۔ ایزارٹ ایک کسی قدر بلند جگہ کھڑا ہوا ان کا جائزہ لے رہا تھا۔
اتفاق سے ہمارے پاس ایک بھی ایسا فرد نہیں تھا جو شاہی محل کے اندرونی ساخت سے واقف ہو، اس لیے طے ہوا تھا کہ اندر گھسنے کے بعد غیر مسلح خدام اور خاص طور سے عورتوں کو قابو کیا جائے گا، کیونکہ وہ محل کے تمام حصوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے اور ان کی مدد سے ہم رینارڈ کے خاص حصے تک پہنچیں گے۔ میں نے ایزرٹ سے کہا، تم تقریر کا فن جانتے ہو؟ نہیں، لیکن آج تمہیں تقریر کرنی ہے۔ اپنے آدمی کو اس حملے کے مقاصد، کامیابی اور ناکامی کی صورت میں اس کے نتائج سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اکسانا ہے کہ وہ ہر صورت آج کی مہم کو کامیاب بنائے، چاہے اس کے لیے سب کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کیا میں ایسا کر سکوں گا؟ میں مسکرا دیا۔ تم نے جب دشمنوں کو اتنے اچھے انداز میں قائل کیا ہے تو یہ پھر تمہارے ساتھی اور جانثار ہیں، یہ کیوں نہیں قائل ہوں گے؟ اس نے سر ہلایا اور دوبارہ بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولا، میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، میں جانے سے پہلے تم لوگوں سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد مجھے یہ موقع نہ ملے۔ میرے ساتھیوں، آج ہم اس وادی کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ کل کا دن یا تو ہمیں آزاد دیکھے گا یا ہماری قوم ہمیشہ کے لیے غلامی کی بندشوں میں جکڑ دی جائے گی، اور ہم یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہوں گے۔ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے رینارڈ اور اس کے ٹولے کے غلام بن جائیں گے۔ وہ ان کی زندگی اور موت کے فیصلے کیا کریں گے۔ وہ ان سے ایسے کھیلیں گے جیسے بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اور جب کھیلتے کھیلتے دل بھر جاتا ہے تو انہیں توڑ دیتے ہیں۔ یا پھر کل کا دن رینارڈ اور اس کے ٹولے کا آخری دن ہوگا۔ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے اور وادی کے لوگ ہمیشہ کے لیے غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ مشعلوں کی تیز روشنی میں حریت پسندوں کے چہرے چمک رہے تھے۔ مجھے کسی کی آنکھ میں خوف نظر نہ آیا۔ ایزرٹ خاموش ہو کر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اچانک گرج کر کہا، یاد رکھو، ہمیں ناکام واپس نہیں آنا ہے۔ رینارڈ کو کامیابی اسی وقت ملے جب ہم میں سے ہر فرد اپنے لہو میں سرخ ہو چکا ہو۔ ایسا ہی ہوگا، سب نے ہاتھ بلند کر کے ایک آواز ہو کر کہا تو ان کے لہجوں کی گرج سے میدان دہل گیا اور میرے دل نے کہا کہ وہ ناکام واپس نہیں آئیں گے۔ ایزرٹ نے میری طرف دیکھا۔ میں شہباز کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے تم جیسے جیالوں کی سربراہی کے قابل سمجھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہیں بھی تم لوگوں سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ تم ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ سپاہی اپنے ہتھیار ہلا ہلا کر جوش و جذبے کا اظہار کرنے لگے۔ ایزرٹ نیچے ہے تو میں نے کہا، اب ہمیں روانہ ہونا ہے۔ فصیل سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ہم باہر نکل کر فصیل کے ساتھ ہوتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ شاہی محل کی طرف نگرانی کے میناروں سے ہماری حرکت دیکھی جا سکتی ہے، اس لیے فصیل سے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر باہر آرگون کی فوج کا کوئی دستہ مل گیا تو اس سے نمٹا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، ویسے اس طرف تاریکی ہے اور امید ہے کوئی ہمیں دیکھ نہیں پائے گا۔